दफ्तरी अमूर निमटाए, कुछ लोगों से मुलाकातें की और घर के करीब ही अपनी बनाई हुई मस्जिद दिखाने ले गए। जुबैर साहब, प्यार किससे करते हैं? करते भी हैं कि नहीं? प्यार बिल्कुल करता हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे बड़े प्यार के रिश्ते दिए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक मुकम्मल ख़ानदान है और मेरी शादी को 26 साल हो गए, 26 ईयर। मेरी आई एम ग्रैंड पेरेंट्स में आ गया हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे पास इतने रिश्ते हैं प्यार करने के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भरा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सियासत भी करते हैं, कारोबार भी करते हैं, दुनिया जहान के सारे काम करते हैं। सबसे ज्यादा सुकून किस काम में मिलता है? सबसे ज़्यादा सुकून तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के काम में मिलता है। जो अल्लाह ताला के लिए किया जाए, जो बंदा अपनी आक़िबत संवारने के लिए करे, तो मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा अच्छा जो है वो सुकून किसी काम में नहीं। मलिक रियाज साहब तो कहते हैं, ताजिर है ना, वो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन है। वो कहते हैं मैं तो अक्सर अपनी फाइलों को पहिए लगा देता हूँ। आपको भी कभी ऐसा जरूरत पड़ी फाइलों को पहिए लगाने की? असल में सूरत हाल ये है कि बिलाशुबा मलिक रियाज एक बड़ा बिजनेसमैन है और बहुत से ऐसे काम हैं कि जो मैं देखता हूँ उनके मुझे बहुत अच्छे भी लगते हैं। लेकिन अगर किसी माशरे का कोई अलमिया उन्होंने बताया और आपको लगा कि मेरा ख्याल में माशरे में प्रॉब्लम्स हैं। जब पैसा आता है तो लोग मुख्तलिफ मशागल इख्तियार करते हैं। कोई बड़ी बड़ी कीमती गाड़ियां रखता है, कोई बड़ी ज्यादा शादियां करके एंजॉय करता है, कोई किसी और लग्जरी में पड़ जाता है। आपकी लग्जरी क्या है? मेरी लग्जरी मसाजिद है। मसाजिद? जी, मैं कोशिश करता हूँ कि मसाजिद को तामीर करनी चाहिए। अच्छा। जो सबसे बड़ा टैक्स है वो अल्लाह की बारगाह में दो, जिसने उसको 1400 गुना करके आपको वापस करना। तो आप मस्जिदें बनाते हैं? जी बिल्कुल, मैं खिदमत करता हूँ खुदा के घर की और मेरा कोई ताल्लुक नहीं किसी उनके फंड्स से। और किसी ने मुझे कहा है कि हमारी मस्जिद खराब है, गिर गई है, शहीद होने वाली है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि पूरी बना दी जाए। किसी ने कहा लैंटर पड़ने वाला है, मैं कोशिश करता हूँ लैंटर डाल दिया जाए और फिर वो जाने उनकी मर्जी जाने। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अल्लाह के घर की तामीर जरूर होनी चाहिए। बरकत अली साहब एक थे जिन्होंने ये जगह मस्जिद के लिए दी थी और एक पोर्शन इसका कुछ बना हुआ था। तो फिर इसमें तौसीही मंसूबे के तहत हमने इसमें काम किया। अल्लाह की मेहरबानी से ये अल्लाह ताला ने इसको बनवा दिया। ऊपर का सारा माशाल्लाह भी सारा तैयार तमीर हो गई और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनी है और अंदर हमने देखा कि गुंबद बड़ा खूबसूरत है इसका। तो बस वो मीनार भी हमने इसको बड़ा टेक्निकल तरीके से बिल्कुल ज़मीन में 20 फुट की गहराई से इसको उठाया और अल्लाह का घर है। मैं ये समझता हूँ कि खुदा का घर जिसने बनवाया वो इस तरह है कि रोज़े महशर अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसने उसका घर बनाया उसको मस्जिद की छत पे खड़ा कर देंगे और ज़िंदगी में अगर उस बंदे ने किसी को एक बार भी देखा होगा, एक बार भी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे के सामने ला खड़ा करेंगे और वो बंदा उनको इशारे से मस्जिद में बुला लेगा और वो मस्जिद ऐसे ही उठा कर जन्नतुल फिरदौस में रख दी जाएगी। मेरा ये ईमान है। मस्जिद से निकले तो प्रॉपर्टी के एक बड़े कारोबारी दोस्त को मिलने उनके ऑफिस गए। आप दूसरे मुमालिक में भी बिजनेस करते हैं, दूसरे मुमालिक के ताजरों के साथ, बिजनेसमैनों के साथ भी आपका लेन देन रहता है। पाकिस्तान का ताजर, दूसरे मुमालिक के ताजर, फर्क क्या है इनमें? पाकिस्तान का ताजर जो है वो दूसरे ममालिक के ताजरों से बहुत बेहतर है। बेहतर है? बहुत बेहतर है। ये जो हमारे यहाँ एक तासर है कि हमारे यहाँ करप्शन ज्यादा है और बाकी ममालिक में नहीं है, इसमें कितना हकीकत? देखिए, मैं फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि करप्शन का भी मामला जो है वो बिल्कुल वही है कि फर्द वाहिद वाली बात है। अगर कोई इंसान करप्शन करता है, गुनाह करता है, तो इसमें दूसरे इंसान का कसूर नहीं होता। दोस्त भी उनका हम ख्याल निकला। ऑफिस के बेसमेंट में गुंबद खजरा के खूबसूरत मॉडल के गिर्द गोशे दरूद बना रखा है, जहां दरूदो सलाम की महाफिल सजती है।
جیسے صاحب زبیر صاحب کاروباری تو بہت اچھے ہیں, بڑے اچھے بزنس مین ہیں, دوست کیسے ہیں؟ ماشاءاللہ جی, اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے یہاں پہ تقریباً 11 سوسائٹیاں جن کے یہ چیئرمین ہیں. یعنی رفائی کام میں سب سے آگے ہوتے ہیں. اس میں بچیوں کی شادی, ہاسپٹل ادھر بنا مختارہ مائی کے نام سے, اس کو بھی یہی چلا رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی مطلب کسی مسجد کو بنانا ہو, مدرسے کو بنانا ہو, جتنا مطلب بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لینا انہوں نے لینا, اور کوئی نہیں ہے یہاں پہ. تو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں پیسہ لگائیں تو پھر اللہ ڈبل تو کرتا ہے نا. پھر اس کو دوستوں کی کچھ باتوں سے اریٹیٹ تو ہوتا ہے نا, بندہ کہتا ہے یار تو دوست نہ ہوتا میں تمہیں پوچھ لینا. نہیں, ایسی کبھی بات نہیں ہے, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. میرا بھائی عاشق رسول ہے, اصل بات یہ ہے. اللہ کے نبی یہ آپ کا دوستوں کا گروپ ہے, سارے نالین پاک والے دوست لگتے ہیں. ہاں جی, گروپ والا ہی صاحب ہے سارے. ادھر پاس دیکھا دیکھی مطلب لوگ جو نا پھر محبت پیدا ہوتی بندوں میں کہ یار اگر یہ کرتا تو اس کا یہ ہوتا تو ہم بھی کرتے. لاہور چیمبر آف کامرس کے سابق صدر اور نامور بزنس مین محمد علی میاں نے ہائی ٹی پر بلا رکھا ہے. کرکٹ کھیلتے ہیں اور عمران خان کی مخالفت کرتے ہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں, ایز اے کھلاڑی تو عمران خان بہت اچھا کھلاڑی تھا. اور دیکھیں نا, ایک فاسٹ بالر کا دماغ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو خان صاحب اچھے کرکٹر تھے, لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ ایک اچھے سیاست آدمی ہے تو ضروری نہیں کہ بندہ ایک شعبے میں ترقی کر جائے دوسرے میں بھی کرے گا. لیکن اچھے سوشل ورکر بھی ثابت ہوئے, وہ سوشل لیڈر بھی. میرا خیال ہے خان صاحب نے بہت بڑی غلطی کی ہے. خان صاحب جس طرح سے ان ہوئے تھے سیاست میں, وہ اس کو سنبھال نہیں سکے. جتنی تیزی سے خان صاحب کا گراف نیچے آ رہا ہے, میں سمجھتا ہوں دیکھیں نا, لوگ ان کو پسند نہیں کر رہے ہیں کہ 6 وہ سیٹیں ہار چکے ہیں. N19 کو دیکھ لیں, ہری پور میں ان کے گھر کی سیٹ تھی, سابقہ سسرال کی سیٹ تھی ان کی, اور پھر وہاں پہ انہوں نے بہت کام کیا. ان کی سابقہ مسز نے وہاں بڑا کام کیا, اور پھر وہاں بایو میٹرک کا بھی وہ ہوا معاملہ بہت سے پولنگ بوتھ کے اوپر, اور وہاں پہ بری طرح پٹ گئے. پھر اگر آپ لاہور میں کہتے ہیں 122 میں آپ نے دیکھا کہ اربوں روپیہ لگایا, اور پھر یہاں بھی پٹ گئے. سیاست میں پیسے کا رجحان بھی بہت ہو گیا, اب تو پیسے والا ہی سیاست کر سکتا ہے. آپ جیسے امیر آدمی کے علاوہ سیاست میں کسی کا کام نہیں ہے. ہاں, بلا شبہ یہ تو ایک سوچنے کی بات ہے, بلا شبہ استعمال ہے. بغیر پیسے کے سیاست اس ملک میں نہیں رہی, پیسے کے ساتھ لوگ سیاست کرتے ہیں. محمد علی میاں مسلم لیگ نون ٹریڈرز ونگ کے صدر اور بڑے صنعتکار ہیں. لاہور چیمبر کی صدارت اور سندر انڈسٹریل اسٹیٹ کی سربراہی بھی کر چکے ہیں. اچھا میاں صاحب, نون لیگ کو تو تاجروں اور بزنس مینوں کی جماعت ہی سمجھا جاتا ہے, لیکن اس دفعہ تاجر بھی ناراض ہیں, خوش نہیں ہیں. ود ہولڈنگ ٹیکس کے معاملے پہ آپ دیکھ لیں, دوسرے ایشوز پہ دیکھ لیں, تاجر بھی ناراض ہیں. دیکھیں جی, وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی بھی نون لیگ کے جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ تاجر ہی ہے, اور پالیسیوں پہ اختلاف ہونا تو ایک نیچرل بات ہے. اچھی پالیسیاں بھی بنائی ہیں نون لیگ کی گورنمنٹ نے, اور اختلافی پالیسیاں بھی پہلے بھی بنتی رہی ہیں. جب ہماری 90s میں ہماری گورنمنٹ تھی, اس ٹائم پہ بھی ہماری پالیسیاں رہی ہیں, بجٹ آتے رہے ہیں, اس کے اوپر پھر تحفظات رہے ہیں, اور پھر اسحاق ڈار صاحب سے اور میاں نواز سے بیٹھ کے وہ حل ہوتے رہے ہیں. اسی طرح ابھی بھی ایک ایشو پہ اختلاف ہے تاجروں کو, اور اس پہ بات چیت چل رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. حکومت کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس طریقے سے نیٹ ورک بڑھانا ہے, ہم نے ریٹرن زیادہ سے زیادہ داخل ہو اور ریونیو بڑھانا ہے. میاں صاحب تاجر کہتے ہیں کہ نہیں, کسی دوسرے طریقے سے ہم شامل ہوں گے. دونوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ گورنمنٹ کے مسائل بھی بڑھیں اور نیٹ ورک بھی بڑھا ہو. میاں صاحب, حکمران کو یا کسی ریاست کے حکومت کے سربراہ کو تاجر بھی ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے, بلکہ میں سمجھتا ہوں تاجر ہی ہونا چاہیے. تاجر مین بزنس مین ہونا چاہیے, کیونکہ بزنس مین بیسیکلی جو ہے اس کو ہر چیز کا وہ خیال رکھنا پڑتا ہے. آج کے دور میں جو جنگیں ہیں وہ شاید محاذوں پہ کم لڑی جاتی ہیں, لیکن معیشت کی جنگ سب سے بڑی جنگ ہے. اور معیشت کو جو سمجھنے والے ہیں, لاس اینڈ پروفٹ کو دیکھنے والے, مارکیٹنگ کرنے والے,
ایکسپورٹ کو بڑھانے والے اور پروڈکشن زیادہ کرنے والے وہ بزنس مین ہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بزنس مین جو سوٹیبل پرسن ہے آج کے دور میں. صرف فرق یہ ہے کہ اس کی اپنی کیپیسٹی کتنی ہے بزنس مین کی, وہ ٹائم کتنا دے سکتا ہے, وہ کتنی ڈیووشن کے ساتھ آ رہا ہے, کتنے ایکسپیرینس کے ساتھ آ رہا ہے. میاں صاحب, یہ بجلی کے بحران کی وجہ سے اور کچھ کئی اور بحرانوں کی وجہ سے بڑے تاجر ہمارے بیرون ملک شفٹ ہو گئے, کاروبار شفٹ کر لیا, کوئی بنگلہ دیش چلا گیا, کوئی دبئی چلا گیا. اب آپ کی حکومت ان کو واپس لانے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ جی بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ ایک تاریخی یہ ایک موڑ ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ انشاءاللہ جس محنت سے 2013 کے الیکشن میں بھی یہی وعدہ کیا تھا, اور سب سے بڑا مسئلہ بھی پاکستان کا یہی ہے. اس میں چاہے آپ ایکسپورٹ کی بات کر لیں, بے روزگاری کی بات کر لیں, مہنگائی کی بات کر لیں, ہڑتالوں کی بات کر لیں, اس کا منبع جو ہے وہ سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ بجلی کی کمی ہی ہے. اور جس طریقے سے آپ دیکھا ہوگا کہ یہ پرائم منسٹر صاحب اب بڑے بانگ دہل کہہ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ 2018 میں اس جل کو قابو کر لیں گے, اور انشاءاللہ کر لیں گے, کیونکہ اب جو پروجیکٹس ہیں وہ گراؤنڈز پہ ہیں, خالی باتیں نہیں ہیں. تو یہ 7-8 ہزار میگا واٹ اگر 2018 تک بنتے ہیں, جو کہ انشاءاللہ بن جائیں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ وہی لوگ جو کہ واقعی گھبرا کے یا حالات کو دیکھتے ہوئے یہاں سے باہر شفٹ ہوئے, یا یہاں بھی جو بیٹھے ہیں وہ اسی انتظار میں ہیں اور سروائیو کر رہے ہیں اپنے کاروبار میں اچھے دنوں کے لیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بحران ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی. آپ ماشاءاللہ پاکستان کے بڑے بزنس مین ہیں, بزنس مین تعلق کو بھی تول کے ہی رکھتا ہوگا, نفع نقصان تو دیکھتا ہوگا. زبیر صاحب کے ساتھ آپ کا تعلق تول کے رکھا ہوا ہے, اپنے کس ریلیشن کے ساتھ چلتے ہیں؟ میرا اور جشتا زبیر صاحب کا جو ہے وہ ایک مخلص دوستانہ بھائیوں کا رشتہ ہے, اور میں نے ان کو دیکھا, ان کے جو اچھے سیرت کے حصے تھے, جو اخلاق کے حصے تھے, اور مجھے بھی شاید انہوں نے دیکھا ہی ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا یہ مجھ سے یا میں ان سے پیار کرتا ہوں, سگے بھائیوں والا جو ہے وہ ایک حساب رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, اور جو اچھے یہ کام کر رہے ہیں زبیر صاحب اپنے لیے, فیملی کے لیے, اپنی پارٹی کے لیے, اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آج کل اس طرح کے لوگ جو ہے کسی ملک کے حالات کا سب سے جو بڑا ٹیسٹ کیس ہے وہ بزنس مین ہوتا ہے, کاروباری تاجر سب سے پہلے وہاں سے اڑن چھو ہوتا ہے جہاں حالات خراب ہوتے ہیں. تو پاکستان کے حالات آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ 2013 کے بعد آپ دیکھیں تو مسئلے جو تھے ہمارے, ایک تو بجلی کا بحران تھا, دوسرا دہشت گردی کا جو تھا مسئلہ تھا. تو آپ دیکھیں, خود فیصلہ کریں کہ جہاں پہ آئے روز دھماکے ہوتے تھے کسی نہ کسی شہر میں پاکستان پہ, اور ہماری جو ہر ٹریول ایڈوائزری چلتی تھی یورپ میں کہ آپ نے پاکستان نہیں جانا. تو ابھی آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی وہ آرمی کی مدد سے اور ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کے مثبت مہم سے اب اس پہ قابو پایا جا چکا ہے. میاں صاحب, پوری دنیا میں تاجر انویسٹ کرتے ہیں سیاسی جماعتوں پر, آپ کا تو باقاعدہ سیاسی جماعت کے ساتھ دونوں کا تعلق بھی ہے, کتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں آپ سیاست میں؟ نہیں, یہ اس کو آپ انویسٹمنٹ نہیں کہہ سکتے, اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی پارٹی جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے پاکستان کی معیشت کے لیے, پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے, تو آپ اس میں جانی بھی اور مالی بھی اس میں حصہ لیتے ہیں, جو کہ ہر کوئی کرتا ہے. تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہوتی تھوڑا یا زیادہ کی. سیاست میں میاں صاحب کون سی ایسی خامی ہے جس پہ آپ کا دل بڑا کڑتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کاش یہ ٹھیک ہو جائے؟ نہیں, خامیاں تو بھی ہیں اور خوبیاں بھی بہت ہیں, اور یہ زندگی کا ایک حصہ ہے میں سمجھتا ہوں. تو سیاست میں ہماری جو ہے وہ پہلے کی نسبت بڑی میچورٹی آئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو وفاداری ہے اپنے نظریے کے ساتھ اور نظریے کی پارٹی کے ساتھ, اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے میچورٹی آنی چاہیے. یہ جو آئے دن پارٹی بدلنا یا آئے دن آپ نظریے کو نہ سمجھنا, لوٹا کریسی کا, جی اس میں نظریے کے, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو پارٹی ایک دفعہ ہی اپنے مزاج سے میچ کر کے, نہ کہ وقتی حالات پہ. اب زبیر صاحب اتنے سالوں سے لگے ہوئے ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ, میں بھی لگا ہوا ہوں. ہمارے اوپر سخت دن بھی آئے, اچھے دن بھی آج کل ہیں, اور کل کا بھی کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ جو تعلق ہماری پارٹی سے ہے, یہ ایک ہمارے لیڈروں سے جو ہماری محبت ہے, جو ان کی پالیسیوں کے اوپر ہمارا اعتماد ہے, اور جو ان کی جو ایک نظریاتی اساس ہے مسلم لیگ کی, جو اس کے اوپر ہمارا اعتماد ہے, یہ اس بیس کے اوپر کسی پارٹی سے چلے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر اس میں کوئی محبت کم یا زیادہ ہوتی ہے.
سوال تو اور بھی تھے، لیکن محمد علی میاں سیانے نکلے اور سب کو ہائی ٹی سے سجے پرتکلف ڈائننگ ٹیبل کی جانب لے گئے۔ واپسی پر اپنے ٹرسٹ کے زیر اہتمام چلنے والے مختارہ رفیق فلاحی ہسپتال کا دورہ کیا۔ انتظامیہ اور ڈاکٹروں سے ملے اور مریضوں کی خیریت دریافت کی۔ 300, 350, 400 بھی ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں پر آپریشن بھی، خاص طور پہ گائنی میں بہت نام ہے اس علاقے میں ہمارے ہاسپٹل کا، اور بڑا کنٹینیو مجید صاحب بہت محنتی آدمی ہے اس معاملے میں۔ اللہ کا شکر ہے کہ لوگ تو پیرنٹس کے بعد خیال کرتے ہیں کہ کوئی ان کے لیے مسجد بنا دیں یا کوئی چھت ڈال دیں، تو مجید صاحب نے زندگی میں ہی یہ کام شروع کیا، تو میں سمجھتا ہوں اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کرنا۔ یہ آپ کی جو دوستوں کی کمپنی ہے سب مل کے یہ رن کرتے ہیں یا کیسے؟ اس میں زیادہ تر ان کا خود ان کا کنٹریبیوشن ہے، لیکن ہم سب بھی مطلب کوشش کرتے ہیں کہ ہو جائے، لیکن محنت جو ہے مجید صاحب کی زیادہ ہے۔ شام ڈھل چکی تھی، جم جانے کا وقت نہ رہا تو لان میں ہی جاگنگ کی۔ زبیر صاحب، خواتین تو برا منا جاتی ہیں عمر کا پوچھنے پہ، آپ تو نہیں منائیں گے؟ کتنی ہے عمر آپ کی؟ میری ماشاءاللہ 53 ایئرز اولڈ۔ تو فٹنس کا راز کیا ہے اس میں؟ 53 ایئرز میں تو بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، آپ تو جوان ہیں ابھی۔ میں اپنے اللہ سے ڈرتا ہوں، اگر آپ اللہ سے ڈریں گے تو بہت سی ایسے معاملات ہیں جن سے آپ دور رہتے ہیں، تو پھر جوان رہیں گے۔ ورزش اور جاگنگ یہ معمول ہے آپ کا، یہ کبھی کبھی وقت ملتا ہے ضرور کرتا ہوں، کرنا چاہیے۔ تو میرا خیال میں ذرا بہتر ہے کہ بندے کو ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے۔ ڈنر پر چند بے تکلف دوستوں کو بلا رکھا تھا، اور موسم کی مناسبت سے ڈائننگ ٹیبل پر سجی تھی صرف مچھلی۔ سب نے خوب انصاف کیا۔ گھر آئے ہر مہمان کو ڈیجیٹل قرآن پاک کا تحفہ دینا ان کا معمول ہے۔ جناب بہت شکریہ، آپ کی میزبانی کا بہت بہت شکریہ، آپ نے آج قیمتی وقت دیا ہمیں۔ بہت